बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। यरूशलेम में 2 फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने बस स्टॉप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 7 हलाक, 12 जख्मी। हमला आवरों को गोली मार दी गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में हमला आवरों के देहातों को घेर लिया। सख्त कार्रवाई का अंदेशा। हमास और इस्लामी जिहाद ने की ऑपरेशन की तारीफ। जबालिया में फलस्तीनी मुजाहिदीन का जबरदस्त हमला, टैंक को उड़ा दिया गया। 4 फौजी मरे। नेतन्याहू ने कहा इसराइल को तमाम महाजों पर लड़ाई का सामना है। आबादी वाले शहरी इलाके में इसराइल की बमबारी। 24 घंटों में 64 फलस्तीनी जान बहक। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों की मौत। तमाम मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करें। काबिज ताकत किसी शर्म के बगैर बदतरीन जुर्म कर रही है। खामनाई का खिताब। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ जेन जी सड़कों पर निकल पड़ी। बड़े पैमाने पर एहतजाज। पुलिस के साथ झड़पें। 20 हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू। एहतजाजियों ने कहा इजहार ख्याल की आज़ादी को दबाया जा रहा है। हुकूमत ने सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी हटाने का दिया इशारा। SIR में आधार को 12वीं दस्तावेज की हैसियत से कबूल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा में इसराइली बर्बरियत के दरमियान यरूशलेम में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने गाड़ियों और पैदल चलने वालों पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में कम से कम 7 लोग हलाक हो गए और 12 जख्मी हुए। 6 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि बंदूक बरदार मगरबी किनारे से दिन के 10 बजे यरूशलेम के रामून जंक्शन पहुंचे। बाज़ खबरों में कहा गया कि ये लोग कार में आए थे। उन्होंने बस स्टॉप पर इंतजार करने वाले मुसाफिरों और वहां रुकने वाली बस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि वहां मौजूद एक सिपाही जो ड्यूटी पर नहीं था और बाद सिविलियंस ने हमला आवरों पर फायरिंग की और उन्हें हलाक कर दिया। फौज ने बताया कि यह सिपाही ड्यूटी पर नहीं था। इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि 4 लोग मकाम पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 को हॉस्पिटल में मुर्दा करार दिया गया। समझा जा रहा है कि ये फलस्तीनी मगरबी किनारे के कुबिया और कताना देहातों से आए थे। इसराइली फौज ने बताया कि वो इन दोनों देहातों को घेर रही है और ऐसा अंदेशा है कि इन देहातों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों गांव रामल्ला के करीब हैं। इसराइली पुलिस ने बताया कि 2 दहशतगर्दों का सफाया किया गया है। इसराइली पुलिस ने बताया कि उसने हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बरामद कर लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में इस मकाम का दौरा किया और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गुवेर भी था। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मरने वालों के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। नेतन्याहू ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम महाजों से दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि हम उन देहातों को घेर रहे हैं जहां से दहशतगर्द आए थे। नेतन्याहू ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस साल सैकड़ों हमलों को नाकाम बनाया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज
منصوبوں کے حملے کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا۔ نتن یاہو نے کہا کہ غازہ پٹی میں لڑائی لڑی جا رہی ہے، اسرائیل حماس کو تباہ کرے گا جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، اور ہم تمام ہوسٹیجز کو رہا کر آئیں گے۔ نتن یاہو نے کہا کہ یروشلم، جوڈیا اور سماریہ میں بھی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ ایسے دہشت گرد حملوں سے اسرائیل کو دبایا نہیں جا سکتا، اس سے ہمارا مشن اور مضبوط ہوگا۔ بن گویر نے اس بات پر زور دیا کہ سویلینز کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے جائیں۔ اس نے کہا کہ ہتھیاروں سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ دونوں نے اس سپاہی کی تعریف کی جس نے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کی۔ نتن یاہو کو پیر کی صبح کرپشن کے کیس میں عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن اس کے وکیلوں نے عدالت میں بتایا کہ وہ یروشلم حملے کی وجہ سے عدالتی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حماس نے یروشلم حملے کی تعریف کی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ آپریشن ناجائز طور پر قابض طاقت کے جرائم اور ہمارے لوگوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کا فطری جواب ہے۔ حماس نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن مغربی کنارے کے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ قابض طاقت اور اس کے آباد کاروں کے خلاف لڑائی تیز کر دے۔ دوسری طرف اسلامی جہاد نے بھی اس آپریشن کی تعریف کی۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ ناجائز طور پر ناجائز قبضہ، فلسطینیوں کو بے گھر کرنا، غازہ، مغربی کنارے اور فلسطینی علاقوں کو منظم طور پر تباہ کرنے کے پس منظر میں یہ جائز کارروائی ہے۔ اسلامی جہاد نے 2 مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی بہادری کی تعریف کی۔ اسلامی جہاد نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ مسلسل عرب اور عالمی خاموشی اور گٹھ جوڑ کے درمیان اسرائیلی حملوں کا جواب دینے میں شدت پیدا کر دے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو غزہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کرتے ہوئے کم سے کم 32 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ غازہ سٹی کی ایک اونچی عمارت کو تباہ کیا گیا۔ غازہ سٹی کے ایک شہری علاقے میں بمباری کرتے ہوئے کم سے کم 50 فلسطینیوں کو ایک دن پہلے شہید کیا گیا۔ غازہ جنگ کے 703 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 65 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 320 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 64,522 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 1,63,096 فلسطینی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 14 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں 6 فلسطینیوں کی بھوک اور غذا کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غازہ سٹی کی احمد یاسین اسٹریٹ پر ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس کے قریب التینا میں مدد کے انتظار میں کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ کی گئی۔ تل ہوا کی رہائشی عمارت پر بمباری کی گئی۔ اسی طرح النصر، شیخ رضوان اور دوسرے علاقوں سے حملوں کی خبریں ملی ہیں۔ غازہ کی جبالیہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ایک آپریشن میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی گروپوں نے تال میل کے ذریعے یہ حملہ کیا جس میں IED اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ 4 اسرائیلی سپاہی مارے گئے جبکہ ایک آرمرڈ یونٹ سے تعلق رکھنے والے بعض سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی ٹینک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوری زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب یروشلم یا القدس میں ایک حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ دنیا کی قوموں خاص طور پر مسلم ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی اور سیاسی تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ خامنائی نے صدر مسعود پزشکیان اور ان کی کابینٹ کے وزیروں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل کسی شرم کے بغیر بدترین ظلم کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادتیاں امریکہ جیسی بڑی طاقت کی مدد سے کی جا رہی ہیں۔ خامنائی نے کہا کہ ایرانی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت اور وقار میں اضافہ کرے۔ مسلم امت میں اتحاد کے ذریعے اس طرح کی زیادتیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کسی بھی مسلم ملک کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتا اور اتحاد کا حامی ہے۔ 49ویں ہفتہ وحدت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس وقت مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گی جب وہ ایک ہو جائیں گے اور انصاف کے پابند ہو جائیں گے۔ پزشکیان نے کہا کہ مغربی ملک ایران پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جبکہ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو ان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر رحم نہیں آتا ہے جنہیں غزہ میں مارا جا رہا ہے۔ سلسلے کو شروعات کرتے ہیں نیپال کی ایک اہم خبر سے۔ نیپال میں کئی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی اور کرپشن کے خلاف جین زی یا نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل پڑی۔ اس موقع پر دارالحکومت کاٹمانڈو میدان جنگ بن گیا اور کم سے کم 20 احتجاجی مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 12 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ کاٹمانڈو میں فوج کو اتار دیا گیا ہے۔ احتجاجیوں نے فوج کی خلاف ورزی کی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے
قریب اس علاقے میں داخل ہو گئے جہاں پر جانے کی پابندی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ حکومت سوشل میڈیا ایپس پر سے پابندی ہٹائے گی۔ پولیس نے احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے فائرنگ کی، آنسو گیس شیلز اور پانی کی بوچھاڑ اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ احتجاجیوں کی طرف سے پانی کی بوتلیں پھینکی گئیں، پتھراؤ کیا گیا، حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے اور سڑکوں پر جھاڑ کی شاخیں پھینک دی گئیں۔ بعض احتجاجی پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہو گئے، جس سے صورتحال اور بگڑ گئی۔ کاٹمانڈو کے عہدیداروں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرفیو لگا دیا اور کرفیو کو نئے علاقوں تک پھیلا دیا گیا۔ کئی دوسرے علاقوں میں کرفیو ہے، جن میں صدر، نائب صدر، وزیر اعظم اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کی رہائش گاہوں کے علاقے شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کرفیو دن کے 12:30 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگا۔ لوگوں کے آنے جانے پر سخت پابندی ہوگی۔ نیپال میں فیس بک، یوٹیوب، ایکس اور دوسرے سوشل میڈیا ایپس پر جمعے سے پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی پابندی ہے۔ سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نیپال میں کافی مقبول ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ حکومت اظہار خیال کی آزادی کو دبا رہی ہے۔ ایک 20 سالہ اسٹوڈنٹ نے جس کا نام اکشیما ہے بتایا کہ وہ حکومت کے ڈکٹیٹرشپ کے رویے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، وہ تبدیلی چاہتی ہے۔ احتجاج صبح 9 بجے شروع ہوا۔ احتجاجیوں میں شامل 27 سالہ ماسٹر اسٹوڈنٹ آیوش نے بتایا کہ ایسے مظاہروں کی نیپال میں مثال نہیں ملتی۔ نیپال میں احتجاج کے مقام سے ڈرامائی منظر دیکھے سامنے آ رہے ہیں، جہاں پولیس احتجاجیوں پر بڑی تعداد میں جو احتجاجی ہیں ان پر فائرنگ کر رہی ہے۔ احتجاجیوں نے پارلیمنٹ کی گیٹس توڑ دیں۔ احتجاجیوں میں زیادہ تر کم عمر بچے اور نوجوان ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ درجنوں لوگوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ پچھلے مہینے نیپال کی کیبنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نیپال میں رجسٹریشن کرانے کے لیے 7 دنوں کا وقت دیا تھا۔ نیپال میں سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا تھا۔ اس دوران حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کا احترام کرتی ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی پابند ہے جس میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی حفاظت ہو۔ نیپال میں اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگائی گئی تھی، جن میں ٹیلی گرام ایپ پر پابندی شامل ہے۔ آن لائن فراڈ اور منی لانڈرنگ کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ پچھلے سال ٹک ٹاک پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، جو 9 مہینے تک جاری رہی۔ نیپال کی حکومت ان مظاہروں کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں سری لنکا اور بنگلہ دیش میں ایسے ہی مظاہروں کی وجہ سے حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ نیوزی لینڈ میں پولیس نے ایک شخص کو گولی مار دی جو تقریباً 4 سال سے اپنے 3 بچوں کے ساتھ فرار تھا۔ 2021 میں وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کی پہچان ٹام فلپس کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ملک بھر میں تلاشی کے باوجود وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ فلپ کو اتوار اور پیر کی درمیانی رات 2:30 بجے شوٹ آؤٹ میں گولی ماری گئی۔ اس واقعے میں ایک پولیس آفیسر بھی زخمی ہوا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ بہار میں ووٹر لسٹوں پر جاری SIR کے دوران آدھار کو 12ویں قابل قبول دستاویز کی حیثیت سے قبول کرے۔ فی الحال جن 11 دستاویزات کو قبول کیا جا رہا ہے ان میں آدھار شامل نہیں ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باغچی کی بینچ نے یہ بات صاف کی کہ آدھار شہریت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ بینچ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ آدھار کو پہچان کی دستاویز کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے ضروری ہدایتیں جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ راکیش دویدی نے بتایا کہ 7 کروڑ 24 لاکھ ووٹرز میں سے 99.6% نے دستاویزات جمع کرا دی ہیں۔ درخواست گزاروں کے اس اصرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آدھار کو 12ویں دستاویز کے طور پر قبول کیا جائے۔ اندور کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جہاں ایک نوزائیدہ بچی کی موت کے بعد کافی تناؤ ہے، آدیواسیوں کی ایک تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ چوہوں نے اس بچی کی 4 انگلیوں کو قطر لیا تھا۔ ہاسپٹل کے عہدیدار اس تعلق سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جے آدیواسی یووا شکتی تنظیم نے ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ اور دوسرے سٹاف کو سسپینڈ کرنے کا مطالبہ کیا۔ قبائلی تنظیم نے کہا کہ اگر مطالبہ قبول نہیں کیا گیا تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ اس انکاؤنٹر میں 3 سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یروشلم میں 2 فلسطینی مزاحمت کاروں نے بس سٹاپ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، 7 ہلاک 12 زخمی، حملہ آوروں کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں حملہ آوروں کے دیہاتوں کو گھیر لیا، سخت کارروائی کا اندیشہ، حماس اور اسلامی جہاد نے کی آپریشن کی تعریف۔
جبالیہ میں فلسطینی مجاہدین کا زبردست حملہ، ٹینک کو اڑا دیا گیا، 4 فوجی مرے۔ نتن یاہو نے کہا اسرائیل کو تمام محاذوں پر لڑائی کا سامنا ہے۔ آبادی والے شہری علاقے میں اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹوں میں 64 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے مزید 6 فلسطینیوں کی موت۔ تمام ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں، قابض طاقت کسی شرم کے بغیر بدترین جرم کر رہی ہے، خامنائی کا خطاب۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جین زی سڑکوں پر نکل پڑی، بڑے پیمانے پر احتجاج، پولیس کے ساتھ جھڑپیں، 20 ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ کاٹمانڈو کے کئی علاقوں میں کرفیو، احتجاجیوں نے کہا اظہار خیال کی آزادی کو دبایا جا رہا ہے، حکومت نے سوشل میڈیا ایپس پر پابندی ہٹانے کا دیا اشارہ۔ ایس آئی آر میں آدھار کو 12ویں دستاویز کی حیثیت سے قبول کیا جائے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دیا حکم۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔